चलें अब स्टार्ट करते हैं ना। कल हमने पढ़ा था, कल हमने लास्ट कहाँ तक पढ़ा था कि नमाज के अंदर एक मुक्तदी आगे होगा पीछे होगा, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, है ना। आज हम पढ़ें बाबू सिफत सलात, जो शरायत सलात थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ें रुकनुस सलाह, है ना, सिफतुस सलाह। कितनी सिफा कुरान नमाज के अंदर में 6 फराइज हैं, यहाँ पे लिखा हुआ अत-तहरीमा वल क़ियाम वल क़िरा व रुकू वस सुजूद। तहरीमा किसको कहते हैं? अल्लाहु अकबर कह के जो हम हाथ बांधते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, वो फर्ज है। इसी तरह अगर खड़े होने की सलाहियत है, जिस्म के अंदर ताकत है खड़े होने की, तो खड़े होना भी नमाज में फर्ज है। वल क़िराअह, इसी तरह कुरान पाक की तिलावत करना नमाज के अंदर ये भी फर्ज है। वर्रुकू, रुकू करना, सजदा करना। वल क़अदतु फ़ी आखिरी सलात मिक़दार तशहुद, और आखिरी रकत के अंदर, नमाज की आखिरी रकत के अंदर तशहुद के बराबर बैठना। जितनी देर में आदमी तशहुद पढ़ लेता है उतनी देर बैठना, ये भी फर्ज है। तशहुद पढ़ना क्या है जी? अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात पढ़ना क्या है? ये वाजिब है, वाजिब है ना। वाजिब। हाँ, और दूसरी रकत में पढ़ना क्या है? अगर 4 रकत की नमाज है तो दूसरी रकत में पढ़ना क्या है? दूसरी रकत में तशहुद पढ़ना सुन्नत फर्ज है ना, यानी फर्स्ट सुन्नत है। तशहुद जो है, हाँ, पहला तशहुद वो सुन्नत है और लास्ट वाला तशहुद वो वाजिब है। और बैठना, पहले वाले में बैठना वाजिब है और लास्ट वाले में बैठना फर्ज है। ठीक है, चलो बस यही चीजें हैं और कुछ नहीं इसमें। फराइज़ुस सलाति सित्ततुन अत-तहरीमा, तहरीमा की दलील क्या है? व रब्बक फकब्बिर, है ना, तुम अपने रब के लिए क्या कहो? अल्लाहु अकबर कहो। ठीक है, इससे मुराद यहाँ पे तकबीरतुल इफ्तिताह है, यानी वो तकबीर जिससे नमाज की इब्तिदा की जाती है। वल क़याम, ये क़याम भी फर्ज है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। ठीक है, इसी तरह वल क़िराअह, क़िराअह भी फर्ज है क्योंकि अल्लाह ने फरमाया फ़क़रऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। रुकू भी फर्ज है और सजदा भी फर्ज है, इन दोनों की दलील है इरकऊ वस्जुदू, है ना। वल क़अदतु फ़ी आखिरी सलाति मिक़दार तशहुद, ये भी फर्ज है, इसकी दलील कुरान में नहीं है, इसकी दलील हदीस में है। वमा सिवा ज़ालिका फ़हुव सुन्नह, इसके अलावा जितनी चीजें हैं नमाज के अंदर वो सब की सुन्नत है, सब की सब सुन्नत है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई बात कि सब सुन्नत है तो क्या वाजिब कुछ भी नहीं है? देखें, वाजिब ये जो नाम है ना वाजिब, ये नाम सिर्फ अहनाफ के यहाँ है, अहनाफ के यहाँ। ठीक है, वाजिब। इसके अलावा जितने मसालिक हैं, शाफी हैं, अहले हदीस हैं, मालिकी हैं, हनाबला हैं, जितने भी हैं, उन सब के यहाँ दो ही चीज है, या तो फर्ज है या क्या है? सुन्नत है। वाजिब कुछ नहीं है उनके यहाँ। ठीक है ना, सिर्फ अहनाफ के यहाँ ये वाजिब का लफ्ज आता है। वाजिब का वर्ड जहां जहां आता है वहां वहां पर जो अहनाफ के अलावा दूसरे मसलक के लोग हैं वो उसको फर्ज के माना में मानते हैं। ठीक है, शकीब हुसैन साहब कुछ कह रहे हैं आप? जी सर। क्या कह रहे हैं? जी सर, वो ये आप जो बोल रहे थे कि वो मतलब जो है तशहुद पढ़ना वो वाजिब या फर्ज नहीं है, सुन्नत है, तो ये जी, समझ बाहर है सर। अच्छा, समझ, तशहुद समझ रहे हैं आप? तशहुद किसे कहते हैं? जी सर, समझ रहे हैं। ठीक है, किसको कहते हैं? वो दो रकात नमाज के दरमियान जब बैठते हैं ना, हाँ, तो वो तशहुद अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात जो पढ़ते हैं, फिर उसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह करके जो उंगली उठाते हैं उसी का नाम तशहुद है। ठीक है, तशहुद है। जी, तशहुद है। 4 रकत की नमाज हो रही है अगर, तो उसमें आप तशहुद में कितनी बार बैठेंगे? 2 बार। 2 बार बैठेंगे। तो फर्स्ट तशहुद जो है ना, फर्स्ट जी, तशहुद उसमें बैठना वाजिब है। ठीक है, और जो जी, लास्ट वाला तशहुद है यानी चौथी रकत वाला, उसमें बैठना फर्ज है। समझ गए? जी, पहले वाले में बैठना वाजिब, दूसरे में फर्ज। इसी तरह पहले वाले में बैठना वाजिब और उसमें तशहुद को पढ़ना, क़िराअतुत तशहुद, एक बैठना एक पढ़ना है, पढ़ना जी। सुन्नत है पहले वाले में। ठीक है, ये तो और जी, किस उलमा के नजदीक सर? क्या कह रहे हैं? कि किसके नजदीक है? इमाम मोहम्मद, इमाम सबके शाफी यहाँ, या सबके यहाँ, सबके यहाँ, सबके यहाँ, सबके यहाँ,
ٹھیک ہے سب کے ہیں، اس میں اختلاف نہیں ہے کسی کا. اور دوسرے والے میں بیٹھنا فرض ہے اور پڑھنا واجب ہے. سمجھ گئے فرق؟ جی ٹھیک ہے. شکریہ. یہاں پہ وما سوا ذالک فہو سنت، وہ سب کے سنت ہے، یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا. لیکن یہاں کہہ رہے ہیں اطلق اسم سنتی وفیہا واجبات. سنت کا جو ورڈ انہوں نے استعمال کیا صاحب ہدایہ نے، اس کے اندر واجب بھی شامل ہے. نماز کے اندر واجب کیا کیا چیزیں ہیں آپ کو پتا ہے؟ واجب کا جاننا نماز کا بہت ضروری ہے. اگر کسی کو واجب نہیں پتا ہے تو وہ سجدہ سہو نہیں کر پائے گا ڈھنگ سے. سجدہ سہو کب ضروری ہوتا ہے بتائیں؟ کوئی بھی بتائیں سجدہ سہو کب ضروری ہوتا ہے؟ جب سر نماز سے نماز کوئی کے رکن اندر چھوٹ جائے. واجبات کوئی چھوٹ جائے غلطی سے، ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے. غلطی کو پورے کرنے کے لیے سجدہ سہو واجب ہے. دیکھیں دو چیز ہوتی ہے، نماز کا رکن ہوتا ہے، ایک نماز کے واجب ہوتا ہے نا، فرض اور واجب. اگر آپ کا فرض چھوٹ گیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. سمجھ گئے؟ جو ہم نے 6 فرض پڑھے نا ابھی، یہ فرض ہے نا، یہ 6. ان میں سے اگر کوئی بھی آپ نے چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرنے کے بعد بھی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو سجدہ سہو کب ضروری ہوتا ہے؟ اگر فرض کو ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے. فرض کو ادا کرنے میں کیا ہو جائے؟ لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے، ہے نا. ایک کنڈیشن یہ ہوگی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. کوئی واجب چھوٹ جائے، کوئی واجب چھوٹ جائے، یہ دوسری کنڈیشن ہو گئی. کوئی واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. تھرڈ کنڈیشن کیا ہے؟ کہ کوئی رکن آگے پیچھے ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ 3 صورتیں ہوتی ہیں ہے نا جس میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. اگر فرض آپ نے چھوڑ دیا بالکل ہی، ٹھیک ہے، اس کو ادا ہی نہیں کیا، فرض چھوٹ جائے تو نماز کیا ہو جاتی ہے؟ تو نماز فاسد، نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی. سمجھ گئے؟ تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے 3 کنڈیشن میں، یا تو فرض کو ادا کرنے میں لیٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا کوئی واجب چھوٹ جائے، یا کوئی رکن آگے پیچھے ہو جائے. سر پہلی جی. صورت کی مثال جیسے پہلی صورت کی مثال، جیسے آپ یہ سمجھ لیں جیسے آپ کو رکوع کے جسٹ بعد سجدہ کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ کو جسٹ کھڑا ہونا تھا، تو قیام جو ہے وہ فرض ہے. اب آپ نے کیا کیا؟ سجدے میں آپ گئے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پھر قیام کرنا تھا، آپ بیٹھ گئے. آپ کو لگا کہ ہم دوسری رکعت میں ہیں، جبکہ آپ کی ایک ہی رکعت ادا ہوئی تھی، تو آپ بیٹھ گئے. پھر آپ التحیات للہ والصلوات پڑھنے لگے، پھر آپ کو یاد آیا کہ نہیں ایک ہی رکعت ہوئی تھی، ٹھیک ہے، پھر آپ کھڑے ہو گئے. تو یہ جو قیام ہے یہ قیام فرض تھا، اور اس کو ادا کرنے میں آپ کو لیٹ ہوا کہ نہیں لیٹ؟ بتائیں. سمجھ رہے ہیں؟ جی سر جی. ہاں. تو لیٹ ہوا، تاخیر ہوئی، تو آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو گیا. اب اگر آپ کو 2 سجدہ کرنا فرض ہے، آپ نے ایک ہی سجدہ کیا اور پھر آپ کھڑے ہو گئے ڈائریکٹ، ہے نا، اور آپ نے نماز مکمل کر لی، پھر آپ سلام جب آپ کو پھیرنا تھا، تشہد میں لاسٹ کرنے بیٹھے تھے، تب آپ کو یاد آیا کہ ہم نے تو ایک ہی سجدہ کیا تھا پہلی رکعت میں، تو وہاں پہ ایک فرض آپ کا چھوٹ گیا. تو جب فرض چھوٹ گیا تو پھر اس کو آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ سہو سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کی نماز ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ فرض چھوٹ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. کوئی واجب چھوٹ جائے تو پھر آپ اس کو سجدہ سہو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سجدہ سہو آپ کر سکتے ہیں، کوئی واجب چھوٹ جائے تو. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ کو واجب پتہ بھی ہونا چاہیے کہ واجب کیا کیا ہے، تبھی تو آپ کریں گے. سنت کے چھوٹنے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واجبات کیا ہے؟ قراءۃ الفاتحہ، نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. وضم السورۃ الیہا، اور سورہ فاتحہ سے کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے. اور سورہ ملانے کی مقدار کتنی ہے؟ 3 چھوٹی آیت، ہے نا، 3 چھوٹی آیت، اتنا ملانا ضروری ہے. جیسے چھوٹی آیت کی مثال لے لیں، جیسے انا اعطیناک الکوثر سورہ ہے نا، 3 آیت، اتنا پڑھنا ضروری ہے نا، واجب ہے. نہیں پڑھیں گے چھوٹ جائے گا آپ کا، تو آپ پہ سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. ومراعات الترتیب، اسی طرح ترتیب کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. جیسے رکوع کے بعد سجدہ کرنا ہے نا، سر پھر سجدے پہلے کے نے بتایا، جی سر پہلے بتایا کہ قرات کرنا یا فرض ہے،
پھر اس کے بعد یہاں قرات بتا رہے دیکھیں کہ واجب ہے. دو چیزیں ہیں. جیسے ہم آپ سے کہیں کہ آپ کو تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، پھر ہم آپ سے کہیں کہ آپ کو JNU میں پڑھنا واجب ہے. فرق سمجھ رہے ہیں دونوں کا؟ ایک ہے کہ ہم نے آپ سے بس ایسے ہی کہا کہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، ہر ایک کے لیے، اب وہ کہیں بھی پڑھ لے. تو اسی طرح کوئی بھی چیز کی قرات کرنا، قرآن کا پڑھنا، یہ فرض ہے. لیکن اب آپ نے کیا کیا، اس میں لائن لگا دیا کہ قرآن میں جو پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے، تو سورہ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک ہے قرآن کا پڑھنا اور پھر اس کے اندر کی ایک چیز ہے سورہ فاتحہ پڑھنا. تو قرآن کا پڑھنا فرض ہے اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سمجھ میں آیا؟ بتائیں. جی سر. تو یہ فرق ہے دونوں میں، ٹھیک ہے نا جی. تو ہمارے یہاں یہ مطلب احناف کے یہاں، صاحب ہدایہ کے یہاں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. لیکن آپ شوافے کے یہاں چلے جائیں، آپ مالکی کے یہاں، آپ سلفیہ کے یہاں چلے جائیں، تو وہاں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، واجب نہیں ہے. ان کے یہاں فرض ہے، ہمارے یہاں یہ 6 ہے نا. تو چونکہ ہم کو ہدایہ سے کوشچن آنا ہے تو ہم ہدایہ کا ہی یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے. ورنہ سورہ فاتحہ پڑھنا باقی ائمہ کے یہاں فرض ہے. تو قرأۃ الفاتحہ وضم سورہ الیہا ومراعات ترتیب، ترتیب کا خیال رکھنا بھی واجب ہے. ترتیب کا مطلب کیا ہے کہ جو رکن جب ادا کرنا ہے اس کو آپ کو خیال رکھنا ہوگا. ایسا نہیں کہ آپ پہلے سجدہ کر لیں پھر بعد میں رکوع کریں، تو یہ کیا ہوگا، الٹا پلٹا ہو جائے گا، ہے نا. تو ترتیب کا خیال ضروری ہے، پہلے رکوع ہوگا پھر سجدہ ہوگا، ہے نا، پھر اس کے بعد تو ترتیب ضروری ہے، ٹھیک ہے. چلے والقعدۃ الاولی، اسی طرح پہلے قاعدے میں بیٹھنا، وہی جو ہم نے آپ سے کہا کہ 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 رکعت میں جو تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں اسی کو قاعدہ اولی کہتے ہیں، تو وہ بیٹھنا واجب ہے. وقراءۃ التشہد فی القعدۃ الاخیرہ، اور آخری قاعدہ میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، وہی ہے. والقنوت فی الوتر، وطر کی نماز کے اندر دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب ہے. اب دعائے قنوت کون سی پڑھیں؟ تو قنوت ایک پڑھتے اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر، یہ دعائے قنوت احناف زیادہ تر پڑھتے ہیں نا. اور دوسری دعائے قنوت جو اہل حدیث پڑھتے ہیں اس کو قنوت نازلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو دونوں میں سے کوئی بھی آپ دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں، صرف دعائے قنوت کا پڑھنا وطر کے اندر واجب ہے. وتکبیرات العیدین، عیدین کی نماز کے اندر جو تکبیریں کہی جاتی ہیں، زائد تکبیر ہے نا، کہیں 6 ہیں کہیں 12 ہیں، تو وہ تکبیر کہنا واجب ہے. والجہر فیما یجہر فیہ، اور جہاں پر بھی زور سے پڑھنا ہے نا، قرات زور سے کرنا ہے. جیسے فجر کی نماز میں زور سے قرات کرنا ہے نا، اللہ اکبر تکبیر جو ہے وہ زور سے کہنی ہے. تو جو چیزیں زور سے کہنے کی ہیں ان کو زور سے بولنا یہ بھی واجب ہے. والمخافتۃ فیما یخافت فیہ، اور جو چیزیں دھیرے بولنے کی ہیں، آہستہ بولنے کی ہیں، ان کو آہستہ سے بولنا یہ بھی واجب ہے. سمجھ گئے؟ تو اتنی چیزیں واجب ہیں، ٹھیک ہے. وَلِهَذَا تَجِبُ عَلَيْهِ السَّجْدَةُ السَّهْوِ بِتَرْكِهَا، اگر واجب آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کے اوپر سجدہ سر سہو واجب ہو جاتا ہے. جی تکبیرۃ العیدین سے بولیے. تکبیر عیدین جو ہم کہتے ہیں نا، کہیں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، جو زائد تکبیریں ہوتی ہیں عید کی نماز میں، بقرعید کی نماز میں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے واجب تکبیریں ہیں. کہیں 6 ہیں، اور سلفیہ کے یہاں یا شوافے کے یہاں 12 تکبیریں ہیں، ہے نا. احناف کے یہاں 6 تکبیریں ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ واجب ہوتی ہیں. اب جیسے آپ حنفی والے ہیں یا شافی والے، کیا ہیں آپ، یا اہل حدیث والے ہیں؟ احناف والے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں جی اہل حدیث ہیں. تو آپ کے یہاں 12 تکبیریں بولی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ایکسٹرا، ہے نا. تو وہ 12 تکبیریں جو ہیں وہی تکبیرات عیدین کہلاتی ہیں، اور وہ کیا ہیں، واجب ہیں، ٹھیک ہے. نماز کے اندر جو بولی جاتی ہیں، نماز سے باہر والی تکبیر نہیں. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی جی ٹھیک ہے، 12 ہی بولی جاتی ہیں نا آپ کے یہاں، یا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی ٹھیک ہے 12 سر، نا، ٹھیک ہے سر. 12 ہیں، ٹھیک ہے. 7 5 12. ہاں، اور احناف کے یہاں جو ہے وہ 6 ہیں، 3 پہلے میں 3 دوسرے رکعت میں، ٹھیک ہے. وَتَسْمِيَتُهَا سُنَّةً فِي الْكِتَابِ لِمَا أَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهَا بِالسُّنَّةِ، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ انہوں نے سنت لکھ دیا ہے. کیوں لکھا ہے سنت جبکہ یہ واجب چیزیں بھی ہیں؟ تو سنت اس لیے انہوں نے لکھا ہے
کیونکہ سنت کو بھی واجب کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا. خیر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں پہ چھوڑنے اس کو. ٹھیک ہے. وما سوا ذالک فہو سنت. تو یہ جو واجبات ہیں اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا نمبرنگ کے حساب سے، ہے نا. جیسے ایک یہ ہو گیا، یہ 2 ہو گیا، ٹھیک ہے. مراعات الترتیب یہ 3 ہو گیا، قعدۃ الاولیٰ 4 ہو گیا، قراءۃ التشہد 5 ہو گیا، قنوت فی الوتر یہ 6 ہے، تکبیرات عیدین 7، پھر جہر یہ 8 اور یہ 9. تو یہ 9 واجبات یہاں پہ انہوں نے ہدایہ میں لکھے ہیں. تو یہ 9 واجب آپ نمبرنگ کر کے یاد رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور فرائض کتنے انہوں نے لکھے ہیں صفت الصلاۃ کے اندر؟ 6 فرائض. ٹھیک ہے. وَإِذَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ. جب نماز کو شروع کرے تو تکبیر کہے، اور تکبیر میں کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اب اس میں بھی اختلاف ہے. چلیں دیکھیں، اس اختلاف کو جاننا ضروری ہے نا. کیا اختلاف ہے اس میں؟ قال علیہ الصلوۃ والسلام تحریمها التکبیر. دلیل کیا ہے تکبیر کے ذریعہ نماز شروع کرنے کی؟ یہ فرض ہے نا. تکبیر کے ذریعہ نماز شروع کرنا تکبیر تحریمہ جس کو کہتے ہیں. اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحریمها التکبیر، کہ نماز کے اندر ساری چیزوں کو جو چیز حرام کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ تکبیر. جیسے ہی آپ نے تکبیر کہی تو بہت ساری حلال چیزیں جو آپ کے لیے حلال تھیں نماز کے اندر وہ حرام ہو جاتی ہیں. تو تکبیر کیا کرتی ہے؟ حلال چیز کو بھی حرام بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے کہا تحریمها التکبیر. سمجھ گئے؟ جی چلیں اس کے بعد کیا کریں؟ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَىٰ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ. جب تکبیر کہے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو پہلی تکبیر کے ساتھ اٹھائے گا، ہے نا. کہاں تک اٹھائے گا؟ بِإِبْهَامَيْهِ، اپنے دونوں انگوٹھوں. ابہام کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ انگوٹھے کو. ٹھیک ہے. انگوٹھا. انگوٹھے کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ فنگر. تھم، ہے نا. تھم کو. تو اپنے تھمس کو وہ کیا ہے؟ اٹھائے گا کہاں تک؟ شحمتی اذنیہ، دونوں کانوں کی لو تک. لو سمجھ رہا ہے نا. لو کہتے ہیں جو کانوں جی کا جی نیچے نرم حصہ ہوتا ہے نا، جس میں بالیاں پہنتی ہیں لڑکیاں، بالی پہنتی ہے، اسی کو لو کہتے ہیں. تو وہاں تک اپنے ہاتھوں کے انگوٹھے کو پہنچائے گا. تو انگلی تو اور اوپر جائے گی. یہ احناف کے ہاں یہ سنت طریقہ ہے، یہ واجب فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ سُنَّةٌ، یہ سنت ہے. لِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم واظب علیہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے، ہمیشہ اس کو کرتے تھے. ٹھیک ہے. اسی لیے یہ سنت ہے، اس کو کوئی فرض واجب نہ سمجھ لے، ہے نا. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہے؟ یرفع یدیہ الی منکبیہ. اور یہی اہل حدیث کے یہاں بھی ہے، یہی ہے نا، کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے گا، جو کندھا ہے اس کا وہیں تک اٹھائے گا. ٹھیک ہے. چلیے. اور اس کی دلیل بھی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ الی منکبیہ. یہ دلیل ہے یہ حمید بن ساعدی رضی اللہ عنہ کی، ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے تھے. تو یہ دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں موجود ہیں، اسی لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے نا، کہ کہاں تک اٹھائیں. بڑا مار پیٹ ہوتا ہے اس میں. پہلے ہوتا تھا، اب تو کم ہو گیا ہے، پہلے بہت ہوتا تھا. فَإِنْ قَالَ بَدْلًا مِنَ التَّكْبِيرِ. اب ایک مسئلہ آیا یہاں پہ کہ اگر تکبیر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن اگر اللہ اکبر کے بجائے کوئی یہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ اجل، اللہ اعظم، اللہ الرحمن اکبر، یا وہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یا اس کے علاوہ اللہ کے جو بھی صفاتی نام ہے، جیسے کہہ دے اللہ الرحمن، ہے نا، اللہ الرحیم. اس طرح کہہ کر کے اگر وہ تکبیر کہتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، اجزأہ عند ابی حنیفہ، تو ابو حنیفہ اور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے، وہ کر سکتا ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے. بہتر نہیں ہے، افضل نہیں ہے، لیکن جائز ہے. کوئی کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. یہ کون کہتے ہیں بتائیں؟ طرفین کہتے ہیں نا، ابو حنیفہ اور محمد. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، لیکن ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ان کان یحسن التکبیر لم یجزئہ الا قول اللہ اکبر او اللہ اکبر او اللہ کبیر او اللہ الکبیر. ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اجل، اللہ اعظم، یہ صفاتی نام نہیں بول سکتا ہے، نماز نہیں ہوگی، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کے لیے صرف تکبیر والے الفاظ جائز ہیں جس میں کبورہ کا صیغہ آئے، ہے نا. اور کبورہ کا صیغہ جیسے اللہ اکبر،
اللہ الاکبر، اللہ کبیر، اللہ الکبیر، بس یہ 4 الفاظ ہیں جو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طرفین کے یہاں کیا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام ہو اس کو بھی تکبیر میں بولے گا تو وہ جائز ہے، بول سکتا ہے۔ فرق سمجھ گئے نا؟ بتائیں۔ جی، اور شافی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ لا یجوز الا بالاولین، کہ اس میں سے 2 صرف جائز ہے۔ اولین سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر اور اللہ الاکبر، صرف یہ 2 جائز ہیں، باقی کوئی بھی تکبیر کے لیے کوئی بھی دوسرا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یہ امام شافعی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اختلاف ہے، لیکن عمل کس پر ہے؟ سارے لوگ اللہ اکبر ہی کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اللہ اجل اللہ اعظم تھوڑی بولتا ہے، تو عمل تو اللہ اکبر پر ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی ویسا مسئلہ نہیں ہے کہ آدمی اختلاف کرے اس میں، کیونکہ عمل کسی کا نہیں ہے، اللہ اجل اللہ اعظم لا الہ الا اللہ کوئی نہیں بولتا ہے ایسا، ٹھیک ہے۔ لیکن جائز اگر کوئی بول دے، یہ کون ہے؟ طرفین کے یہاں، ٹھیک ہے۔ اب ایک مسئلہ آیا، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب تکبیر سے جڑا ہوا ہے نا، تکبیر سے جڑا ہوا مسئلہ ہے، کیا ہے؟ فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِالْفَارْسِيَّةِ، اگر کسی نے فارسی میں نماز شروع کر دی، ٹھیک ہے، پرشین لینگویج میں، او قرأ فیہا بالفارسیتی، یا اس نے فارسی میں ہی قرأت کر دی، ہے نا، فارسی لینگویج میں قرأت کر دی، او ذبح، یا اس نے ذبح کرتے وقت سما بالفارسیتی، فارسی میں ہی اللہ کا نام لیا، جیسے ہم ذبح کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہتے ہیں ذبح کرتے ہوئے۔ اس نے عربی میں نہیں کہا، اس نے فارسی میں کہا، پرشین میں کچھ کہا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّ، اور وہ عربی کو اچھی طرح جانتا بھی، ایسا نہیں ہے کہ اس کو عربی نہیں آتی اس لیے وہ بول رہا ہے فارسی میں، نہیں، اس کو عربی بھی بہت اچھے سے آتی ہے، تو بھی امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں؟ اجزأہ عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی، اس کا ذبیحہ ہو جائے گا، سب ہو جائے گا اس کا۔ وقالا، قالا سے مراد کون ہے؟ جلدی سے بتائیں۔ امام یوسف ابو حنیفہ صاحبین مراد ہے نا، امام محمد اور امام ابو یوسف، قالا جہاں پہ بھی آئے گا اس سے مراد صاحبین، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ قالا لا یجزئ الا فی الذبیحۃ، صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، نماز میں آپ فارسی میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ محب اللہ غازی صاحب، آپ کی آواز جو ہے نا وہ برہمانڈ سے آتی ہوئی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، بہت گونج رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا آپ کہہ کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، میسج کر دیں اگر کوئی امپورٹنٹ بات ہو تو۔ فَإِنِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، تو یہ دونوں کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے فارسی میں نماز پڑھ لی، قرأت فارسی میں کر دی، یا اللہ اکبر فارسی میں کہا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی، ہے نا۔ لیکن اگر وہ ذبح کرتا ہے فارسی میں، بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ وہ فارسی میں کچھ کہتا ہے، تو وہ جائز ہے، وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَمْ يَحْسِنِ الْعَرَبِيَّ، اور اگر اس کو عربی آتی ہی نہیں ہے، یہ ساری کنڈیشن اوپر والی کب تھی؟ جب اس آدمی کو عربی آتی تھی، اب کہہ رہے ہیں اگر اس کو عربی آتی ہی نہیں ہے، اجزأہ فی قولہم جمیعا، تو یہ ساری صورتیں سب کے نزدیک جائز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ فارسی میں اگر اس کو عربی آتی ہی نہیں تو وہ فارسی میں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ عمل نہیں ہے کسی کا، بس یہ باتیں ہیں لکھی ہوئی۔ چلیں، اب دیکھیں ایک اور بات آ گئی، وَلَوِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ بِاللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي لَمْ يُجْزِهِ، اگر کسی نے نماز شروع کی اور اس میں اس نے کہا اللہ اکبر کے بجائے کیا کہتا ہے وہ؟ اللہم اغفر لی، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی نماز تکبیر تحریمہ اس کا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ تکبیر میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے کہا اللہم اغفر لی، تو یہ آپ اللہ کی بڑائی نہیں بیان کر رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، سوال ہے اس میں، تو تکبیر کا مطلب سوال نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہے، اسی وجہ سے اس کو تکبیر نہیں مانا جائے گا، ہے نا، اور اس طرح سے نماز شروع کرنا جائز نہیں ہوگا، سمجھ گئے؟ یہاں لکھا ہوا لِأَنَّهُ مَشْوُوبٌ بِحَاجَتِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَعْظِيمًا خَالِصًا، یہ خالص اللہ کی بڑائی نہیں ہے نا، بلکہ اس میں کیا ہے؟ مانگنا ہے، اللہ سے حاجت کو مانگنا ہے، اسی لیے یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ اب آپ نے تکبیر کہہ لی، تکبیر کہنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یعتمد بیدہ الیمنی علی الیسری، ہے نا، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے،
وَيَزَعُهُمَا تَحْتَ سُرَّتِهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ناف کے نیچے رکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ کس کے ہاں؟ احناف کے ہاں. لیکن شوافے اور اہل سلف کے ہاں یہ نہیں ہے، اہل حدیث کے ہاں یہ نہیں ہے. وہ ان کے یہاں ہے علی الصدر، سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں، ناف کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیے. ان کی دلیل کیا ہے؟ کیوں ایسا کہا انہوں نے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان من السنتی وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، اور کہاں رکھنا؟ تحت السرتی، سرہ کے نیچے، ناف کے نیچے رکھنا. ٹھیک ہے جی. وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مالک رحمہ اللہ فی الارسال. مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا نماز کا طریقہ کیا ہے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر کے، ہے نا، کان تک، اور پھر سیدھا چھوڑ دیتے ہیں کھلا، وہ ہاتھ کو باندھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی طریقہ شیعوں کا بھی ہے. شیعہ بھی نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں، وہ ہاتھ کو نہیں باندھتے ہیں، ہے نا. ان کی بھی اپنی دلیل ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر دلیل کے ایسا کرتے ہیں نا. ان کے پاس بھی دلیلیں حدیث موجود ہیں، ان کے پاس بھی ارسال کی. تو اسی عمل کو ارسال کہتے ہیں. ارسال کا مطلب کیا ہے؟ ہاتھ کو کھلا چھوڑنا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا ارسال ہے، یہ ہاتھ کو نہیں باندھتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے بعد. دیکھا ہے آپ نے کبھی ایسے نماز پڑھتے ہوئے کسی کو؟ نہیں دیکھا ایسے. نہیں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، کبھی شیعوں کے یہاں جائیے گا، شیعوں کی مسجد میں، تو دیکھا ہے. آپ کو نظر آ جائے. ہاں، علی گڑھ میں شیعہ لوگ تھے بہت زیادہ، تو وہ پڑھتے تھے ویسے ہی. ٹھیک ہے، تو وہ ارسال ہے ان کے ہاتھ کو کھلا چھوڑنا. وہ علی الشافعی رحمہ اللہ فی الوضع علی الصدر، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کیا ہے؟ سینے پر ہاتھ کو باندھتے ہیں. تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو حدیث ہے وہ امام شافعی کے خلاف بھی دلیل ہے اور امام مالک کے خلاف بھی، کیونکہ اس میں تحت السرہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی سب کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں. چلے پھر یہ ایک اور دلیل دیتے ہیں، لِأَنَّ الْوَضْعَ تَحْتَ السُّرَّةِ يَقْرَبُ إِلَى التَّعْظِيمِ، کیونکہ ناف کے نیچے ہاتھ کو باندھنا اس میں زیادہ رسپیکٹ پایا جاتا ہے نا، رسپیکٹ زیادہ ہے اس کے اندر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھو. خیر یہ سب باتیں چھوڑیے. پھر کیا کہتے ہیں؟ ثم یقول، پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہاتھ باندھ لیا آپ نے، اب کہیں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اسے کیا کہتے ہیں؟ الثناء، ہے نا، الثناء. ٹھیک ہے، چلیں بس یہ بھی سنت ہے، یہ واجب فرض کچھ نہیں ہے، بس یہ طریقہ بتا رہے ہیں، اور اس میں کوئی ویسی بات نہیں ہے. پھر کیا ہے اس کے بعد؟ یستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم ویقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسر بہما. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنا ہے ثنا کے بعد، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان دونوں کو آہستہ بولنا ہے، زور سے نہیں بولنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تعوذ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولنا، یہ ثنا کے تابع ہے یا یہ قرأت سے ریلیٹڈ ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہے یا ثنا سے ریلیٹڈ ہے؟ تو مطلب امام حنیفہ، امام محمد یہ کہتے ہیں کہ یہ ثنا سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ ہے نا. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ثنا سے ریلیٹڈ ہے، سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا آپ کو پتا ہے؟ اس اختلاف کا امپیکٹ یہ پڑے گا کہ اگر کوئی مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوا ہے نا، تو احناف کے یہاں کیا ہے کہ امام کے پیچھے آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، آپ خاموشی سے کھڑے رہیں گے. لیکن اہل حدیث کے یہاں ہے کہ وہ پڑھتے ہیں، ہے نا، ان کے یہاں پڑھنے کا ہے. ٹھیک ہے، تو احناف کے یہاں یہ فرق پڑے گا کہ اگر امام ابو یوسف کو مانا جائے تو آپ سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھیں گے، لیکن ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، لیکن اگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل کو مانا جائے تو آپ صرف ثنا پڑھیں گے امام کے پیچھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی آپ مقتدی نہیں پڑھے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرینس ہوگا دونوں میں. سمجھ گئے جی. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها او 3 آیات من اي سورة شاء. پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ پڑھے گا، فاتحۃ الکتاب، اور اس کے ساتھ کوئی سورہ مل جائے گا. اور وہ سورہ کتنی ہونی چاہیے؟ کم سے کم 3 آیتیں ہونی چاہیے، ہے نا، کم سے کم 3 آیتیں. اور یہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب اور 3 آیتیں پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ یہ واجب ہے. واجب ہے نا، واجب فرض ہے. نہیں. ہاں، قراءۃ القرآن فرض ہے، لیکن قراءۃ الفاتحہ و قراءۃ السورہ یہ کیا ہے؟
वाजिब है। वाजिब। ठीक है, यहाँ पे लिखा फ़क़रातुल फ़ातिहती ला ततअय्यनु रुकनन इंदना व कज़ा ज़म्मत सूरह, ये हमारे यहाँ रुकन नहीं है, लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के और अहले सलफ के यहाँ भी है ना, अहले हदीस के यहाँ भी ये रुकन है, ये जरूरी है पढ़ना, वरना नमाज ही नहीं होगी। चले, उसके बाद क्या है, और इन सब की दलील क्या है, ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि बगैर सूरह फातिहा के पढ़े हुए कोई नमाज नहीं होती है ना, ये दलील है इनकी। और हमारी दलील क्या है, फ़क़रा मा तयस्सर मिनल कुरान, कि अल्लाह ने फरमाया कि तुमको कुरान में से जो आसानी हो वो पढ़ लो। तो यहाँ पे अल्लाह ने कोई मुतय्यन नहीं किया, कोई फिक्स नहीं किया कि सूरह फातिहा पढ़ो ही, बल्कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, जो तुमको आसानी हो पढ़ लो। तो यहाँ से अहनाफ ने ये निकाला कि कुरान का पढ़ना फर्ज है ना, पढ़ना फर्ज है, लेकिन सूरह फातिहा ही को पढ़ा जाए ये वाजिब है, फर्ज नहीं है। ठीक है, बस यही फर्क है दोनों में। दलील समझ में आ गई आपको, बताएं? हाँ शेख। ठीक है, वइज़ा क़ालल इमामु वलद्दाल्लीन क़ाल आमीन व यक़ूलुहा अल मुअत्तम, जब इमाम कहे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन तो सारे मुक़्तदी कहें आमीन, है ना। अल मुअत्तम मानाहु अल मुक़्तदी, जो इमाम के पीछे हो। ठीक है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा अम्मनल इमामु फ़अम्मिनु, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो। ठीक है ना, तो ये आमीन कहना, अब धीरे बोलना है, जोर से बोलना है, तो ये कहते हैं कौन, युख्फूनहा। अहनाफ के यहाँ क्या है कि धीरे बोलो आमीन, है ना, उसमें तखफीफ करो, उसको आहिस्ता बोलो। ठीक है, जहरी में आवाज में ना बोलो। लेकिन शवाफे के यहाँ और अहले हदीस के यहाँ इन मसालिक में क्या है कि उसको आमीन को बिलजहर बोलते हैं। ठीक है, और ये सब अफजलियत का इख्तिलाफ है, ये कोई फर्ज वाजिब का इख्तिलाफ नहीं। उनके यहाँ वो अफजल है, यहाँ ये अफजल है। अगर कोई हनफी जोर से आमीन बोल दे तो ऐसा नहीं है कि उसकी नमाज नहीं होगी, या कोई शाफी या कोई अहले हदीस है वो धीरे आमीन बोल दे तो ऐसा नहीं है कि उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज तो हो जाएगी। लेकिन उनके यहाँ वो अफजल है और इनके यहाँ ये अफजल है। और इसी पे इतना लड़ाई हुआ है, मार पीट और दंगा फसाद हुआ है दोनों के बीच में, वो मुनाजरा और ये मुनाजरा सिर्फ अफजलियत के इख्तिलाफ में हुआ है कि नहीं, बताएं? ये पूरी हिस्ट्री है हमारी कौम की, इसी में बर्बाद हुए हैं सब। तुम युकब्बिरो, फिर क्या है, फिर वो तकबीर कहे, है ना, जब आमीन कह दे, सूरह मिला ले उसके साथ, तो फिर तकबीर कहे, व यरकाउ, और रुकू करे। तो ये रुकू करना फर्ज है। ठीक है, वफिल जामे सगीर, ये किसकी किताब है जामे सगीर? यूसुफ। इमाम मोहम्मद की किताब है ना, जामे सगीर ली इमाम मोहम्मद। तो इमाम मोहम्मद जामे सगीर में उन्होंने लिखा है, वयुकब्बिरु माल इन्हितात, कि तकबीर कब कहे, वो रुकू में चला जाए तब बोले, या खड़ा ही रहे तभी बोल दे, नहीं, वो कहते हैं कि झुकते हुए तकबीर बोले, झुकने के साथ साथ तकबीर बोले, यानी तकबीर बोलते अल्लाहु अकबर बोलते हुए रुकू में जाए। ठीक है जी, और इसी पे अमल है हम लोग, कभी सब यही करते हैं। चलें, अब यहाँ पे कह रहे हैं क्या, वल मद्दु वल कसरु फीही वजहान व तशदीदु फीही खतउन फाहिश, कह रहे हैं कि आमीन जो हम बोलते हैं या जो हम तकबीर कहते हैं, उन दोनों के अंदर उसको बहुत ज्यादा खींचना, जैसे आमीन को हम बोले आमीन, तो इसको इतना आ करना ये भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अमीन, ये भी दुरुस्त नहीं है। उसको बीच में बोलना, आमीन, जितना है उतना ही बोलना है ना। वरना अगर आप क्या कर देंगे उसको आमीन, तो वो क्या बन जाएगा, इस्तिफाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताएं, इस्तिफाम बन जाएगा। इसी तरह अल्लाहु अकबर है तकबीर, क्या अल्लाहु अकबर, आप इसको कहें अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह जैसे ही आपने बोला ना अल्लाह, तो ये क्या बन गया, इस्तिफाम बन गया। इसका मतलब क्या हो गया, अल्लाह, क्या हो गया, अल्लाह हो गया इसका, समझ रहे हैं? उसको जैसे ही आपने खींचा वो इस्तिफाम बन गया। तो इस्तिफाम अगर बन गया तो इसका माना क्या हो जाएगा, क्या अल्लाह सबसे बड़ा है, ये सवाल बन जाएगा, और यहीं से आपका तकबीर तहरीमा, तकबीर जो है आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अल्लाह अकबर बोलना। देहात वात में आप चले जाइए, बहुत सारे इमाम हैं जो इसी तरह बोलते हैं, अजान देने वाले मुअज्जिन बोलते हैं इस तरह, अल्लाहु अकबर अल्लाह, वो जबरदस्ती का अल्लाह कर देते हैं। ठीक है, तो ये गलत तरीका है, ये जो है ना
بہت ہی معنی ہی بدل جاتا ہے، بالکل اس کا میننگ ہی چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آمین کو بہت زیادہ کھینچ کے بولنا، اس سے بھی استفہام پیدا ہوتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مد کرنا اور قصر کرنا یہ دونوں غلط ہے، خطأ فاحش ہے یہ۔ اسی طرح اس میں آپ تشدید پیدا کر دیں، کیا بولتے ہیں آمین، جیسے والین ہے لام پہ تشدید ہے، اسی طرح آمین کر دیں، یہ بھی غلط ہے، خطأ فاحش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کچھ طریقے ہیں۔ وَيَحْذِفُ التَّكْبِيرَ حذفاً، اب کہہ رہے ہیں جو تکبیر آپ کہیں تو اس کو پورا ختم کریں، ہے نا، حذفاً کا يحذف التکبیر، تکبیر کو حذف کریں، پورا حذف کرنا، ہے نا۔ حذفاً یہاں پہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے، تاکید کے لیے آیا ہے، پوری طرح سے اس کو کمپلیٹ کریں۔ اس کا کیا مطلب ہوا، کسی نے بولا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب با کے بعد را جو ہے وہ بولا ہی نہیں اس نے، یا کھا گیا اس کو، یا پتہ ہی نہیں چلا، سننے والے کو سمجھ میں نہیں آیا کہ را بولا کہ نہیں بولا لاسٹ میں، تو یہ اس کی تکبیر کمپلیٹ نہیں ہوئی، سمجھ رہے ہیں۔ تو کیا ہے، تکبیر کو مکمل بولنا ہے، اللہ اکبر صاف بولنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں یہاں پہ وہی کہا لِأَنَّ الْمَدَّ فِي أَوَّلِهِ خَطَأٌ مِنْ حَيْثُ الدِّينِ، وہی ہم نے بتایا، کیونکہ اس کے معنی ہی چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں استفہام پیدا ہو جاتا ہے۔ وَفِي آخِرِهِ لَحْنٌ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةِ، اور اگر اس کے لاسٹ کو آپ کھینچ دیں، اللہ اکبر کر دیں، تو وہ کیا ہے، لغت میں غلطی ہے نا، زبان کی غلطی ہے وہ۔ اسی طرح آپ را کو ظاہر ہی نہ کریں، کھا جائیں را کو، بہت سارے امام ایسے بھی ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ لاسٹ میں را بولے ہیں کہ نہیں بولے ہیں، تو وہ بھی غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کرے، وہ رکوع میں چلا گیا، رکوع میں کیا کرے، یعتمد بیدیہ علی رکبتیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے، ویفرج بین اصابعہ، اور اپنی انگلیوں کو کھول دے، ہے نا، بالکل کھول کے، بند کر کے چپکا کر کے انگلی کو نہیں رکھے، بلکہ انگلی کو سب کو کھول کے رکھے، ویبسط ظہرہ، اور اپنی پیٹھ کو پورا سیدھا کر لے، ہے نا، ولا یرفع رأسہ، اور اپنے سر کو اٹھائے بھی نہیں، ولا ینکسہ، اور اس کو جھکائے بھی نہیں، مطلب ایک دم اسٹریٹ رکھے، ایسا نہ ہو کہ یہ جو سر ہے اس کا، یہ سر اس کا یہاں آ رہا ہے، یا کیا ہے، یہ سر اس کا یہاں آ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سر جو ہے بالکل اسٹریٹ ہونا چاہیے بیچ میں، ٹھیک ہے ولا ینکسہ۔ چلیں، اور اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں، تو اتنا کچھ نہیں اس میں۔ وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ، اور پھر رکوع میں جائے تو کیا کہے، سبحان ربی العظیم ثلاثا، 3 مرتبہ کہے، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ، اور یہ 3 مرتبہ جو ہے یہ سب سے کم ہے، ٹھیک ہے، سب سے کم مقدار ہے 3 مرتبہ، اس سے زیادہ بھی بول سکتا ہے، لیکن سنت ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اگر کوئی سبحان ربی العظیم نہیں بولتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی اس کی۔ پھر کیا کرے، ثم يرفع رأسه، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھائے، وَيَقُول، اور کہے، سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے۔ امام کیا کہیں جی، زیادہ کا کوئی حد ہے یا نہیں؟ زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے نا، لیکن کہا جاتا ہے کہ 27 انف ہے، 27 انف ہے نا، ہے نا، اس سے زیادہ نہ بولیں تو بہتر ہے، لیکن اگر کوئی رات بھر جو ہے سبحان ربی العظیم ہی بولتا رہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، کوئی حد نہیں اس کی، یہ سنت ہے، یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ایک ہی بار سبحان ربی العظیم بولے تو بھی نماز ہو جائے گی، ہے نا۔ تو یہ جو ادناہو بولا یہ سنت ہے، 3 مرتبہ سب سے کم بولنا سنت ہے یہ، ٹھیک ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد امام کیا کہے گا، سمع اللہ لمن حمدہ، ویقول المؤتم، اور جو اس کے مقتدی ہیں، جو اس کی امامت میں نماز پڑھیں، وہ کیا کہیں گے، ربنا لک الحمد۔ اب یہاں پہ اختلاف ہو جاتا ہے، کیا اختلاف ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جو امام ہے وہ ربنا لک الحمد نہیں کہے گا، صرف امام کیا کہے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ، اور چپ ہو جائے گا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد، اور مقتدی جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ نہیں کہے گا، تو وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا امام کا کام ہے، اور ربنا لک الحمد کہنا مقتدی کا کام ہے، یہ کون کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ۔ لیکن وقالا، کون مراد ہے اس سے، قالا سے محمد امام ابو یوسف، ہے نا، صاحبین کیا کہتے ہیں، یقولها فی نفسہ، کہ جو امام ہے وہ بھی اپنے دل میں ربنا لک الحمد بول دے گا، مطلب آہستہ سے بول دے گا، وہ بھی بولے گا، ٹھیک ہے، اور امام حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو بولے گا ہی نہیں بھائی، سمجھ رہے ہیں، چل۔ اور یہ سب جو ہے سنت کا معاملہ ہے، اس میں کوئی فرض واجب نہیں ہے، نہ بولے تو بھی چلے گا، بول دے تو بھی صحیح ہے، نماز ہو جائے گی۔ ثم استوى قائما، پھر کیا ہوگا، سیدھا کھڑا ہو جائے گا سمیع اللہ لمن حمدہ بولتے ہوئے، پھر کیا کرے گا، کبر، پھر تکبیر کہے گا اللہ اکبر، اور سجدے میں چلا جائے گا، وسجدہ،
चला गया सजदे में, फिर क्या होगा? ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात ये कह रहे हैं, देखें यहाँ पे, इदस्तवा काइमन कब्बरा व सजदा, हमने कह दिया। अत तकबीर व सुजूद फलीमा बयन्ना, तकबीर सुजूद क्या हमें पता है। इस्तिवा का मतलब क्या होता है? सीधा खड़ा होना, है ना, इस्तिवा काइमन, ये फर्ज नहीं है। इस्तिवा काइमन जो है, बिल्कुल सीधा खड़ा होना रुकू के बाद, ये फर्ज नहीं है। कोई आदमी क्या है, थोड़ा सा खड़ा होता है, एकदम सीधा नहीं होता, थोड़ा सा खड़ा होता है और सजदे में चला जाता है, तो भी उसका सजदा अदा हो जाएगा। समझ रहे हैं, उसकी नमाज हो जाएगी, ये फर्ज नहीं है। अल इस्तिवा काइमन क्या है? सुन्नत है। इसी तरह अल जिल्सा बैन सजदतैन, दो सजदों के दरमियान बैठना, है ना, वह तमनीनतु फिर रुकूई व सुजूद, और रुकू और सजदा इत्मीनान से करना, ठीक है, इत्मीनान से करना, ये चीजें वाजिब हैं। ठीक है, अत्तमानीना फिर रुकू व सुजूद, सॉरी, सुन्नत है, मैं वाजिब बोल रहा हूँ, ये चीजें भी सुन्नत हैं। समझ रहे हैं, ये चीजें भी क्या है? सुन्नत हैं। जलसा बैन सजदतैन और तमनीना फिर रुकू व सुजूद, ये भी सुन्नत है। ठीक है। वहादा इंद अबी हनीफा और मोहम्मद, और ये सुन्नत कौन कहते हैं? इमाम हनीफा और इमाम मोहम्मद, यानी तरफैन। लेकिन इमाम अबू यूसुफ क्या कहते हैं? युफ्तरज़ु ज़ालिका कुल्लुहु, ये सब के सब फर्ज हैं। यानी इस्तिवा काइमन, ये भी फर्ज है ना, जलसा बैन सजदतैन, ये भी फर्ज है, और क्या है? तादील अरकान उसको कहते हैं, अत्तमनीना फिर रुकू व सुजूद, आराम आराम से हर रुकन को अदा करना, ये भी क्या है? सुन्नत है। कौन कह, ये फर्ज है, कौन कहते हैं? ये इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी भी यही कहते हैं। उनकी दलील क्या है? उनकी दलील है ये वाली हदीस, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। एक आराबी सहाबी थे, है ना, वो मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे, तो अल्लाह के रसूल ने देखा कि एकदम जल्दी जल्दी झट 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 झट, न ठीक से रुकू कर रहे हैं, न सजदा कर रहे हैं ना, एकदम वो राजधानी ट्रेन बने हुए हैं, और 2 मिनट में उन्होंने मार दिया पूरा 4 रकत। अब वहां से अल्लाह के रसूल के पास आए, तो अल्लाह के रसूल को सलाम किया करके अल्लाह के रसूल ने कहा, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली, जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। ठीक है, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। उन्होंने फिर वैसे ही नमाज पढ़ा, फिर अल्लाह के रसूल के पास, फिर अल्लाह के रसूल ने कहा, कुम फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली। तो ये मामला 3 मरतबा चला, 3 मरतबा अल्लाह के रसूल ने उनको लौटा दिया कि जाओ फिर से पढ़ो, तुम्हारी नमाज नहीं हुई। चौथी मरतबा जब उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी नमाज क्यों नहीं हुई, मुझे आप बता दीजिए कि नमाज कैसे पढ़ी जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर पूरा तरीका बताया नमाज का, कि आराम से रुकू करो, आराम से सजदा करो, है ना, हर रुकन को अच्छे से अदा करो, तब नमाज होगी। तो यहीं से इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने दलील बनाया कि नमाज के अंदर हर रुकन को, हर फर्ज को अच्छे से अदा करना, इत्मीनान से अदा करना, ये भी फर्ज है। और इसको क्या कहा जाता है? इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं तादील अरकान। समझ रहे हैं, जिन लोगों ने फिक़ह पढ़ी है उनको पता होगा ये वर्ड, तादील अरकान। इसका मतलब क्या होता है? कि हर रुकन को आराम आराम से अदा करना। ठीक है, तो तादील अरकान इमाम अबू हनीफा, इमाम मोहम्मद के यहाँ क्या है? सुन्नत है, और इमाम अबू यूसुफ के यहाँ फर्ज है, और फतवा अहनाफ के यहाँ इस पर है कि तादील अरकान वाजिब है। फतवा किस पर है? तादील अरकान वाजिब है। ठीक है, तो तादील अरकान भी जरूरी है नमाज के अंदर। समझ गया तादील अरकान का मतलब? जी सर। उसी वही लिखा हुआ अत्तमानीना फिर रुकू व सुजूद। चले, उसके बाद क्या है? वो सजदे में चला जाएगा। वया तमीदु बियदैहि अला अर्ज़ी, सजदे में उसकी हालत क्या होगी? कि उसके दोनों हाथ जमीन पर रखेगा, वो अपने दोनों हाथ जमीन पर रखेगा। ववदअ वजहहु बैन कफ़ैहि, और अपने चेहरे को दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में रखेगा, जैसे हम लोग सजदा करते हैं वही है। वयदैहि हिज़ा उज़नैहि, उसके हाथ कहाँ पर होंगे? उसके कानों के बराबर में होंगे। ठीक है, यानी हाथ जो एकदम पीछे भी नहीं होगा, हाथ एकदम सर से आगे भी नहीं चला जाएगा, बल्कि कानों के बराबर में हाथ होंगे। वसजद अला अनफिही व जबहती, और जब वो सजदा करेगा तो उसकी नाक और उसकी पेशानी, है ना, फोरहेड, ये दोनों चीजें भी सजदे में होंगी, यानी जमीन पर होंगी। ठीक है, नाक और सर का जो पेशानी है वो भी सटना। साथ हदीस में क्या आया है? यहाँ पे देखें, हदीस होगी कहीं पे।
चलिए आगे होगा कि 7 मकामात हैं, 7 जगह हैं इंसान के बदन की जो सजदे में सटी होनी चाहिए जमीन से। वो 7 जगह क्या क्या है बताएं। नंबर 1, हाथ, ठीक है, फोरहेड है, उसमें नोज शामिल है ना। पेशानी, नाक 2 हो गया, दोनों हाथ 4 हो गया, दोनों घुटनों, उसके बाद दोनों घुटना, है ना, कितना दोनों हो गया, पैर, 6 हो गया। उसके बाद दोनों पैरों की उंगलियां, है ना, दोनों 8, पैर की उंगलियां, ठीक है। तो ये जो है ना, इतने क्या है, इतनी चीजें सजदे में सटी होनी चाहिए जमीन से, ठीक है। चले अब क्या है, अब इख्तलाफ पैदा हो गया। क्या हुआ, फ़इन इक़्तसर अला अहदिमा, अगर किसी ने इन दोनों में से किसी एक चीज को हटाया, जैसे उसकी नाक सटी हुई है लेकिन पेशानी उठी हुई है, या पेशानी सटी हुई है लेकिन नाक उठी हुई है जमीन से, है ना, नाक नहीं सटी हुई है जमीन पर, तो भी जाज़ा इंदा अबी हनीफा, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, क्या उसकी नमाज हो जाएगी। लेकिन साहिबैन क्या कहते हैं, ला यजूज़ु अल इक़्तिसार अला अनफी इल्ला मिन उज़रिन, कि नाक को जमीन पर से हटा देना जायज नहीं है मगर उज्र की वजह से। अगर कोई बीमारी है, कोई परेशानी है तो हटा सकता है ना। लेकिन अगर उसको कोई उज्र नहीं है, तो अगर उसकी नाक जमीन पर से उठ जाती है सजदे में, तो वो उसकी नमाज नहीं होगी, ठीक है। ये कौन कहते हैं बताएं, साहिबैन कहते हैं। और इमाम हनीफा कहते हैं अरे सब चलेगा यार, छोड़ो, ठीक है जी। देखें, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उमिरतु अन अस्जुद अला सबअति आज़ुमिन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मैं 7 हड्डियों पर सजदा करूं, है ना, 7 जगह की हड्डियां हैं जिस पर मैं सजदा करूं। वअद्द मिनहा अलजबहा, और उनमें से पेशानी को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिना, है ना, उसको भी शुमार किया। तो ये हो गया उसका मामला। चलें अब क्या है, फ़इन सजद अला कौरी अमामतिही औ फाज़िली सौबिही जाज़, अगर कोई इंसान अपनी पगड़ी के किनारे पर सजदा, कौर माना क्या है, तरफ, है ना, किनारा। कोई आदमी पगड़ी बांधे हुआ है और तो क्या होगा कि पेशानी उसकी नहीं सट पाएगी जमीन पर, है ना, तो पगड़ी ही पर उसका सजदा हो जाएगा, पगड़ी सटेगी जमीन पे, पेशानी नहीं सट पाएगी। उस तरह भी अगर कोई सजदा करे, या वो किसी कपड़े को सामने रख लेता है जमीन के ऊपर, है ना, जैसे जमीन बहुत गर्म थी, जैसे आजकल हम लोग जनेमाज बिछा लेते हैं, तो जनेमाज क्या है, वो जमीन तो नहीं है जी। तो उस तरह अगर कोई कपड़ा रख लेता है अपनी पेशानी के नीचे, तो वो भी जायज है ना। आपने देखा होगा, शिया को देखा आपने नमाज पढ़ते हुए, शियों को, वो क्या है, एक मिट्टी का टुकड़ा रखते हैं अपने साथ, मिट्टी का ढेला। जब वो नमाज पढ़ते हैं तो उस मिट्टी के ढेले को अपने सजदे की जगह पर रख लेते हैं। वो चाहे इस पे पढ़ें, क्या कहते हैं, जब नमाज पे पढ़ेंगे मसल्ला के ऊपर मस्जिद में, तो भी वो एक ढेला रख लेंगे, पॉकेट में रहता है उनके, उसको रख लेते हैं सामने, और उसी पे सजदा, पेशानी उसी पे रखते हैं। तो उनकी यही दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि 7 जगह जमीन पर होनी चाहिए, तो पेशानी जमीन पर होनी चाहिए, मिट्टी पर, समझ रहे हैं। तो ये जो जनेमाज है ये मिट्टी नहीं है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ढेला रखते हैं मिट्टी का पॉकेट में, उसको सामने रखते हैं, उसी पे सजदा करते हैं, समझ रहे हैं जी। सर तो जी सिया लोग तो सिर्फ पेशानी ही ना मिट्टी पर रहते हैं, जो उनको पॉकेट में हाँ लेकर रहते हैं, उनको तो पैर हाँ फिर हाथ हो तो फिर हाँ, वो नमाज के नहीं ऊपर में रहता, लेते वो हैं ना। नहीं रहता, हाँ वो नहीं रहता, पेशानी रखते हैं, पेशानी बस मिट्टी पे रखते हैं, क्योंकि हम्म, और भी हदीसें हैं जिसमें तो ये पेशानी का तज़किरा है, समझे। तो वो पेशानी को जो मिट्टी पे रखने के लिए वो रखते हैं, ठीक है। वली अभी हनीफा रहमतुल्लाह, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वही चीजें हैं। फ़इन सजद अला कौरी अमामती और फाज़िल सो भी इजाज़त है, वो सजदा कर सकता है। लेकिन इसमें एक मसला और आता है, ये मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, है ना, क्योंकि लोग पूछते हैं बहुत ज्यादा। गद्दा जानते हैं, गद्दा है सो, तो जो रुई का गद्दा होता है ना, उस पे सजदा करना कैसा है बताएं, उस पे नमाज होगी सजदा करने पर। जी आप लोग सभी आलिम होंगे तकरीबन, इसमें नमाज होगी अगर मैं गद्दे पर सजदा करूं तो। गद्दा समझ रहे हैं ना, नहीं समझ, नहीं समझ। ये समझ रहे हैं।
روئی کا گدا نہیں ہوتا جس پہ آدمی سوتا ہے نا, نرم तकिया ہوتا ہے, دب جاتا ہے سونے سے. ٹھیک ہے, جی سر. جو بچھاتا ہے بیڈ کے اوپر آدمی بچھا کر کے سوتا ہے. بنگالی میں اس کو توشک بولتے ہیں. توشک, ہاں توشک بھی ہمارے یہاں بھی اس کو توشک بولتے ہیں, توشک بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس پہ دو مسئلے ہوتے ہیں. اگر توشک ایسا ہے کہ آپ کی ناک اس پر ٹکتی ہی نہیں, آپ کی پیشانی, یعنی اتنا وہ نرم ہے یا اتنا زیادہ اس میں روئی ہے کہ وہ دھستا چلا جاتا ہے نیچے تک, ٹھیک ہے, تو پھر اس پہ نماز نہیں ہوگی. اس توشک پہ نماز ہوگی جس توشک پہ آپ کی پیشانی کہیں پہ رک جاتی ہے, ٹک جاتی ہے, اس پہ نماز ہوگی. ایسے ہی اب بالو کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو بالو نرم ہوتا ہے, بعض مٹی نرم ہوتی ہے. اب اس پہ آپ سجدہ کریں, اگر اتنا نرم ہے, جیسے آپ پانی پہ سجدہ کرتے ہیں تو پانی پہ آپ کا سجدہ نہیں ادا ہوگا. کیوں نہیں ادا ہوگا پانی پہ؟ کیونکہ پانی ٹکتا نہیں ہے. آپ جتنا نیچے جاتے جائیے گا پانی اتنا دھستا جائے گا نیچے, سمجھ رہے ہیں؟ تو پانی پہ کوئی سجدہ کرے تو اس کا سجدہ نہیں ادا ہوگا, ہے نا, کیونکہ سجدہ کرنے کے لیے پیشانی کا ٹکنا ضروری, کہیں پہ رک جائے پیشانی جا کر کے, تب سجدہ ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو میں نے آپ کو ایسے بتا دیا یہ بات, کیونکہ بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں گدے پہ سجدہ کرنا ہی جائز نہیں ہے, گدے پہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے, ایسا بھی مسئلہ لوگ بیان کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے مسئلہ, ہے نا, کیونکہ گدا اگر ایسا ہے جس پہ آپ کا پیشانی ٹک جاتا ہے نا, وہ کہیں پہ جا کے رک جاتا ہے تو اس پہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر اتنا نرم ہے کہ وہ ایک دم دھستا ہی چلا جاتا ہے اندر, تو اس پہ نماز نہیں ہوتی. تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنا ضروری ہے. چلے, اس کے بعد کیا ہے, وَيُبْدِي زَبْعَيْهِ, یہ ہم نے پڑھ لیا اوپر. ہاں, وَيُبْدِي زَبْعَيْهِ وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ. زبعن کے معنی کیا ہوتا ہے بتائیں؟ زبعن اس کے معنی ہوتا ہے پہلو, پہلو یا بازو کہہ رہے ہیں اس کو, بازو, آرم, ہے نا. تو جو اس کے آرم ہیں, دونوں ہاتھوں کے آرم, سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے آرم کو, دونوں بازو کو کھول کے رکھے, ظاہر کرے, ہے نا. وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ, اور اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے الگ رکھے. جافا یجافی, جدا رکھے, الگ رکھے, ٹھیک ہے, یعنی سٹا کے نہ رکھے, پیٹ کو ران میں بالکل چپکا نہ لے, ہے نا. اور ہاتھوں کو بھی کھول کے رکھے, بازو اس کے کھلے رہیں, ایسا نہیں کہ بازو جو ہے ایک دم سٹے ہوئے ہیں پیٹ میں. بہت سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں تو ان کا بازو کیا ہوتا ہے, زمین میں ایک دم ٹکا ہوتا ہے, ان کا کہنی جو ہے وہ زمین میں سٹا ہوا ہوتا ہے, تو ویسے سجدہ کرنا نہیں چاہیے. وَيُوَجِّهُ أَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ, اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف اس کا رخ رکھے, قبلہ کی طرف رکھے اپنے پیر کی انگلی کو. ٹھیک ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ اب اس کی دلیل دیکھیں یہاں پہ, یہ قال لقول اسلام وقتی زبائی کا, ہے نا, اپنے بازوؤں کو کھلا رکھو, اللہ کے رسول وسلم کی حدیث ہے. وَيُجَافِي بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السلام كَانَ إِذَا سَجَدَ حَافَى بَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ حَتَّى إِنَّ بَهْمَةً لَوْ أَرَادَتْ أَن تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ. اپنے ہاتھوں کو اتنا وہ کھول کے رکھتے تھے, بازوؤں کو, اور اپنے ران کو اپنے پیٹ سے ایک دم ہٹا کر کے رکھتے تھے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ, چھوٹا سا جانور ہو, وہ اگر چاہے تو ان کے نیچے سے گزر سکتا تھا. سمجھ گئے اس کا مطلب؟ بتائیں. جی یعنی اتنا گیپ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, بازو کھلے ہوئے ہوں دونوں, اور ران اور پیٹ ایک دم چپکا کے نہ رکھے, اور جو پیروں کی انگلیاں ہوں وہ قبلہ کی طرف ہوں. چلیں, اب کہا گیا ان کا نفی الصفی لا یجافی, ٹھیک ہے, اگر وہ صف کے اندر نماز پڑھ رہا ہے نا, جماعت کی نماز ہو رہی, تو اس میں اب اپنے بازو کو ایک دم پھیلائے گا تو بغل والے کو دھکا مارے گا, ہے نا, یہی کرے گا. تو وہی کہنا ہے کہ صف کے اندر ہو تو بہت زیادہ پھیلانا ضروری نہیں ہے. کئی لا یؤذی جارہ, تاکہ اس کے پڑوسی کو یا اس کے بغل میں جو انسان کھڑا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے, چلیں. اس کے بعد کیا ہے, وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ, سجدے میں کہے گا سبحان ربی العلیٰ ثلاثاً وَذَلِكَ أَدْنَاهُ, 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کہے گا, اور یہ سب سے کم اماؤنٹ ہے, سب سے کم نمبر ہے 3 مرتبہ کا, ہے نا. اور وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, يُسْتَحَبُّ أَن يَزِيدَ عَلَى الثَّلَاثِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ بعد أن يختم بالوتر. 3 سے زیادہ بھی وہ کہہ سکتا ہے, مستحب ہے, لیکن وطر کا خیال رکھے. کیا مطلب ہوا؟
کہ آڈ نمبر پہ ختم کرے. وطر کو کس کو کہتے ہیں بتائیں؟ وطر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آڈ. آڈ سمجھتے ہیں نا جی؟ نمبر جی سسٹم میں دو طرح کا نمبر ہوتا ہے, ایک ایون سسٹم ہوتا ہے, ایک آڈ سسٹم ہوتا ہے نا, آڈ نمبر ہوتا ہے. جیسے 1 3 5 7 9 11 یہ کیا ہے؟ آڈ نمبر ہے نا. اور 2 4 6 8 10 12 یہ ایون نمبر ہے. تو آڈ نمبر پہ ختم کرے اس کو, ٹھیک ہے, 3 5 7 اس طرح اس نمبر پہ ختم کرے. چلیں اب آ جائیں آگے. والمرأة تنخفض فی سجودیا, جو عورت ہوگی وہ اپنے سجدے میں جھکی رہے گی. مرد کو کیا کہا کہ اپنے آرم کو کھلا رکھو, ہے نا, پیٹ اور ران کو بالکل الگ رکھو, بیچ میں گیپ بنا کے رکھو, ہے نا. لیکن عورت کے لیے کیا کہا؟ تلزق بطنها بفخذیها, اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے چپکا کے رکھو. اور یہ کیوں کہا؟ یہ کہا اس لیے کیونکہ لأن ذلك استر لها, کیونکہ اس میں سطر زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے جو کیا کہتے ہیں, اس کے جو باڈی پارٹس ہیں عورتوں کے, وہ زیادہ چھپے رہیں گے اگر وہ اس طرح سجدہ کرے گی تو, اسی لیے کہا, ہے نا. تو لیکن جو شوافع کے یہاں کا تو نہیں پتا مجھے, لیکن اہل حدیث کے یہاں, ان کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح سجدہ کریں گی, ٹھیک ہے. تو عورتیں وہاں پہ ویسے ہی سجدہ کرتی ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں جی؟ ٹھیک ہے. یزدانی صاحب, عورتوں اور مردوں کی نماز میں ہمیں لگتا ہے اہل حدیث کے یہاں کوئی فرق نہیں ہے نا, بتائیں. جی سر کوئی فرق نہیں. ہاں جی ایک ہی طرح مرد ہاں عورت. ہاں ایک ہی طرح ہے, وہی میں نے کہا کہ ان کے یہاں سجدے میں فرق نہیں. لیکن احناف کے یہاں یہ ہے کہ عورتیں جو ہے ایک دم چپک کر کے سجدہ کریں گی, اپنے سٹا کے اپنے بدن کو, اعضا کو, تاکہ ان کا جو سطر ہے وہ زیادہ چھپا رہے, ٹھیک ہے. ثم يرفع رأسه, پھر وہ اپنا سر اٹھائے گا سجدے سے, ويكبر, اور تکبیر کہے گا. فإذا اطمأن جالسا, جب وہ آرام سے بیٹھ جائے گا, کبر, پھر وہ تکبیر کہے گا اور سجدہ کرے گا, دوسرا سجدہ. فإذا اطمأن ساجدا, پھر وہ جب آرام سے سجدہ کر لے گا, کبر, پھر تکبیر کہے گا. واستوى قائما على صدور قدميه, اور پھر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا اپنے پنجوں پر, ٹھیک ہے. صدر القدم کس کو کہتے ہیں؟ پنجا. پنجا سمجھ رہے ہیں؟ پنجا پیر کی انگلیاں جو ہوتی ہیں آگے کی, ہے نا, صرف انگلیاں نہیں, انگلی سے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے پیر کا وہ بھی پنجے میں شامل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو جائے گا سیدھا. ولا یقعد, اور وہ نہیں بیٹھے گا, یعنی دوسرا سجدہ کرنے کے بعد وہ بیٹھے گا نہیں بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا. ولا یعتمد بیدیہ علی الارض, اور کھڑا ہونے میں وہ زمین کا سہارا بھی نہیں دے گا, اپنے ہاتھوں کو زمین پر نہیں رکھے گا, بلکہ اپنے ہاتھ کہاں رکھے گا؟ اپنے منکب پر, ہے نا, اپنے گھٹنے پر, اور سیدھا کھڑا ہو جائے گا. یہ ہے احناف کے ہاں, ٹھیک ہے. لا یقعد والا مسئلہ. لیکن جو شوافع ہیں, جو اہل حدیث ہیں, ان کے یہاں کیا ہے کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد وہ پہلے بیٹھے گا, ہے نا, اس کو جلسہ کہتے ہیں. وہ جلسہ کرے گا تھوڑی دیر, پھر وہ کھڑا ہوگا, ٹھیک ہے. اگر میں کچھ بیچ میں کہیں پہ اگر غلط بتا دوں تو آپ لوگ صحیح کر دیجیے گا, مجھے جو پتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. وَلَوْ لَمْ يَسْتَوِي جَالِسًا وَكَبَّرَ وَسَجَدَ أُخْرَى أَجْزَأَ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَہ وَمُحَمَّد رحمہ اللہ. اب کہہ رہے ہیں کہ دو سجدہ کے درمیان بیٹھنے کی بات تھی کہ وہ بیٹھے گا, لیکن اگر کوئی کیا کرے, سجدہ کیا اس نے اور پھر کیا کہا, بالکل تھوڑا سا اٹھا اور پھر تکبیر کہہ کے پھر سجدے میں چلا گیا, بیٹھا نہیں وہ ٹھیک سے, تو ابو حنیفہ اور امام محمد کے یہاں جائز ہے, اس کا سجدہ ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے نا. لیکن امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ نہیں بھیا, سجدہ نہیں ادا ہوگا اس کا, ٹھیک ہے. اگر وہ اتنا اٹھا ہے سجدے سے, اتنا اس نے اپنے بدن کو اٹھایا ہے کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہو گیا ہے, تب وہ دوسرا سجدہ کر سکتا ہے نا, اس کا ادا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایک دم تھوڑا سا اٹھا اور ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں ہے اور پھر چلا گیا سجدے میں, یعنی وہ سجدے ہی کے زیادہ قریب تھا, اس کا جو کیا کہتے ہیں جسم کا جو اس کا موومنٹ تھا وہ سجدے کے زیادہ قریب تھا, تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا, دوسرا سجدہ نہیں گنا جائے گا اس کو, سمجھ رہے ہیں جی. وَتَكَلَّمُوا فِي مِقْدَارِ, یہاں پہ کہہ رہا ہے الْأَصَحُّ أَنَّهُ, صحیح بات یہ ہے, اذا كان الى حال السجود اقرب لا يجوز, کہ اگر وہ جو اٹھا ہے سجدے سے
اور وہ سجدے ہی کے قریب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی سجدے سے بالکل بیٹھا نہیں ہے، وہ اس کے قریب ہی قریب ہے، اور پھر دوسرا سجدہ کر لے تو وہ جائز نہیں ہے، لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَاجِدًا، اسی وجہ سے اس کو اپنا سجدہ دہرانا پڑے گا۔ وَإِنْ كَانَ إِلَى الْجُلُوسِ أَقْرَبَ، اگر وہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو گیا تھا، پھر وہ سجدے میں گیا تھا، بیٹھا نہیں تھا لیکن بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو گیا تھا، پھر وہ سجدہ میں گیا تھا، تو وہ جائز ہے، اس کا دوسرا سجدہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ يُعَدُّ جَالِسًا، کیونکہ اس وقت اس کو بیٹھے ہوئے انسان میں گنا جائے گا، ٹھیک ہے، فتحقق الثانیہ، تو دوسرا سجدہ اس کا پورا ہو جائے گا۔ سمجھ گیا سجدے کا فرق کی نہیں سمجھے؟ بتائیں۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا معاملہ، دوسرا سجدہ ادا ہو گیا، پھر وہ کھڑا ہو گیا، پھر کہہ رہے ہیں وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی کرے گا، مثل ما فعل فی الرکعۃ الاولی، جیسا اس نے پہلی رکعت میں کیا تھا، الا انه لا يستفتح، لیکن فرق کیا ہوگا دوسری رکعت اور پہلی رکعت میں، کہ یہاں پر وہ افتتاح نہیں کرے گا، مطلب وہ ثنا نہیں پڑھے گا، واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے، ولا يتعوذ، اور تعوذ بھی نہیں پڑھے گا، ولا يرفع يديه الا في التکبیرۃ الاولی، اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا سوائے پہلی تکبیر کے۔ اب یہاں پہ پھر اختلاف آ جاتا ہے نا، کیونکہ اہل حدیث کے یہاں، شوافع کے یہاں، ہے نا، ان لوگوں کے یہاں کیا ہے، حنابلہ کے یہاں بھی یہی ہے کہ رفع یدین کا مسئلہ آ جاتا ہے نا، کہ ان کے یہاں رفع یدین ہے، وہ ہر تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں گے، لیکن احناف کے یہاں کیا ہے کہ ایک بار جو تکبیر تحریمہ کہا تھا بس اسی میں ہاتھ کو اٹھانا ہے، باقی کسی تکبیر میں ہاتھ کو اوپر نہیں اٹھانا ہے۔ یہاں پہ یہ اختلاف آ جاتا ہے، اور اسی اختلاف پہ مار کٹم کٹائی، لڑائی جھگڑا مناظرہ، اور یہ اور وہ، کتاب پہ کتاب لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اختلاف کس چیز کا ہے؟ صرف افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اگر کسی اہل حدیث عالم سے آپ پوچھیے جا کے کہ مولانا صاحب اگر کسی نے رفع یدین نہیں کیا تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، تو وہ کہیں گے نماز تو ہو جائے گی، ہے نا، اور کسی حنفی عالم سے آ کے پوچھیے کہ یہ بتائیے مفتی صاحب کسی نے اگر رفع یدین کر لیا تو کیا اس کی نماز نہیں ہوگی، تو وہ بھی کہیں گے نماز ہو جائے گی۔ تو بھائی جب نماز ہو ہی جائے گی تو پھر اتنا مارم پٹی اور کتاب پہ کتاب لکھنا اور اس کو باطل کہنا، اس کو کافر کہنا، یہ سب کیوں کر رہے تھے آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، لوگ کر رہے تھے ایک ٹائم پہ، بہت کیا لوگوں نے، ہے نا، اہل حدیث کو اس سے لڑوا دیا، اس کو اس سے لڑوا دیا، تو یہ سارا اختلاف افضل غیر افضل کا ہے نا، ان کے یہاں وہ افضل، ان کے یہاں یہ افضل، نماز دونوں کے یہاں ہو جاتی ہے لیکن مار پٹائی کریں گے۔ چلے خیر، تو یہ ساری چیزیں درست نہیں تھیں جو یہ لوگ کر رہے تھے، ہمارے بڑے بڑے علماء اس میں شامل تھے۔ چلے سر جی، ولا يتعوذ جو کہا تو اس میں کیا تسمیہ نہیں پڑھیں گے؟ نہیں، تسمیہ اس میں نہیں آتا ہے، لا یتعوذ کا مطلب ہے کہ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ تو پڑھیں گے، کیونکہ ہر سورہ کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو بسم اللہ تو ہم پڑھیں گے ہی، بسم اللہ کا تعلق اعوذ باللہ سے نہیں ہوتا، اعوذ باللہ الگ چیز ہے، تو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے اور ثنا نہیں پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ پڑھیں گے، ہم کوئی بھی سورہ اسٹارٹ کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ وہ تو ہمیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، جی جی سر۔ چلیں، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں وہی کہہ رہے ہیں ولا يرفع يديه الا في تکبیرۃ الاولی خلافا للشافعی رحمہ اللہ فی الرکوع، امام ان کے یہاں کیا ہے، رفع یدین کرنا ہے نا، وہ رفع کرتے ہیں، لماذا رویہ، کیونکہ ان کی دلیل کیا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ اذا رکع، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے تھے جب وہ رکوع کرتے تھے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور اسی طرح جب وہ رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو بھی اپنے ہاتھوں کو، ہے نا، اوپر اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے، یہ دلیل ہے، اسی دلیل پہ عمل کرتے ہیں کون؟ شوافع، اہل حدیث، حنابلہ، یہ سب کا عمل ابن عمر رضی اللہ کی حدیثوں پر ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی حدیثیں ہیں، ہے نا، لیکن یہ حدیث بھی ہے۔ اور احناف کی دلیل کیا ہے کہ چونکہ احناف نے مسائل کس سے سیکھے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، تو اس وجہ سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو نماز کا طریقہ بتایا ہے نا، جو حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، تو اس میں انہوں نے رفع یدین کا کہیں پہ تذکرہ نہیں کیا، اسی لیے احناف کے یہاں رفع یدین نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کو میں یہ کمپلیٹ کر دیتا ہوں تو آپ کو میں بتاؤں گا کہ اختلاف اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا اور کیوں ہوا، ہو سکتا ہے آپ جانتے ہو سکتا ہے نہ جانتے ہو، تو یہ سبق کمپلیٹ کر لوں پھر میں آپ کو 5 منٹ بس لوں گا آپ کا، کیونکہ یہ چیزیں جاننا ضروری ہے نا، کم سے کم عالموں کو تو جاننا چاہیے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، کہہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے سر کو دوسرے سجدے سے اوپر اٹھائے، دوسرے رکعت میں، ٹھیک ہے، دوسرے سجدے سے اٹھے، افترش رجلہ الیسریٰ،
تو وہ اپنے بائیں پیر کو کیا کرے گا؟ نیچے زمین پہ پھیلا لے گا، فجلس علیہ، اور پھر اس پر بیٹھ جائے گا، ونصب الیمنا نصبن، اور اپنے دائیں پیر کو سیدھا کھڑا کر لے گا، ووجہ اصابعہ نحو القبلہ، اور داہنے پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف اس کا انگلیوں کا رخ کر دے گا۔ یہ احناف کا طریقہ ہے بیٹھنے کا، ہے نا۔ شوافے کا اور اہل سلف کا طریقہ الگ ہے نا۔ وہ اپنے دائیں پیر کو اوپر اٹھا کے نہیں بیٹھتے ہیں، ہے نا، وہ پھیلا کے بیٹھتے ہیں، افتراش کرتے ہیں وہ دونوں پیر کو، بالکل جیسے عورتیں ہمارے یہاں بیٹھتی ہیں نماز میں، تو وہاں پہ مرد بھی ویسے ہی بیٹھتے ہیں۔ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے دونوں ران پر رکھے گا، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ، پھر اپنی انگلیوں کو پھیلا دے گا، چپکا کے نہیں رکھے گا، وَتَشَهَّدَ، اور پھر التحیات پڑھے گا، تشہد پڑھے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ دیکھیں جو رفع یدین کی بات میں کر رہا تھا اس میں احناف کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ لا ترفع الایدی الا فی سبعۃ مواطن، کہ اپنے ہاتھوں کو وہ نہیں اٹھاتے تھے مگر صرف 7 جگہوں میں، 7 جگہوں میں اپنے ہاتھ اوپر اٹھاتے تکبیر کہتے ہوئے۔ پہلا تکبیرۃ الافتتاح، ہے نا، یعنی نماز شروع کرنے کا تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے تھے، وہ تکبیرۃ القنوت، اسی طرح دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے وتر کے اندر وہ ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے تھے، ہم بھی وہی کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح تکبیرات العیدین میں اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ وذکر الاربع فی الحج، اور 4 جگہیں وہ تھیں جو حج کے دوران وہ رفع یدین کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ 4 جگہیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں، عند استلام الحجری، جب وہ پتھر مارتے تھے، ہے نا، یہ پتھر کو بوسہ لیتے تھے، استلام کرتے تھے، میں مارنا بول رہا ہوں۔ والصفا والمروہ، اسی طرح جب صفا مروہ کے بیچ میں دوڑتے تھے تو بھی ہاتھ کو اوپر اٹھائے رہتے تھے۔ وفی الموقفین بعرفہ و مزدلفہ، ہے نا، عرفہ مزدلفہ میں بھی۔ وعند المقامین وقت رمی الجمرتین، اسی طرح رمی جمر، جب شیطان وہ کنکڑی مارتے ہیں اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتے تھے۔ تو یہ 7 جگہیں تھی جہاں پہ اللہ کے رسول ہاتھ کو اوپر اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ احناف کی دلیل ہے۔ باقی اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی حدیث بھی ہے۔ چلے اب یہاں پہ جو یہ طریقہ بتایا ہے نا کہ اپنے پاؤں کو بائیں پیر پہ بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کا جو طریقہ بیان کیا ہے نماز کے اندر، وہ یہی طریقہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح اسی کو احناف دلیل بناتے ہیں۔ قال، پھر انہوں نے کہا وضع یدیہ علی فخذیہ وبسط اصابعہ وتشہد، پھر تشہد کہے گا، ہے نا۔ فإن كانت امرأة، اب یہ عورتوں کا طریقہ الگ کر دیتے ہیں احناف، اگر وہ عورت ہو، جلست للتشہد علی الیتہ الیسری، الیتن کس کو کہتے ہیں؟ الیتن، اس کے معنی ہوتا ہے سرین، سرین سمجھ رہے ہیں جی، جانتے ہی ہوں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں بمپ، ہے نا، سرین۔ تو عورتیں جو ہے وہ تشہد کے لیے اپنے بائیں سرین پر بیٹھیں، وَأَخْرَجَتْ رِجْلَيْهَا مِنَ الْجَانِبِ الْيَمَنِ، اور اپنے دونوں پاؤں کو اپنے دائیں طرف نکال کر کے بیٹھیں، یعنی ان کا پاؤں کھڑا نہیں رہے گا بلکہ نکلا رہے گا دائیں طرف، ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ عورتوں کا ہے نا، احناف کے یہاں، اور یہ طریقہ مردوں کا بھی ہے، اہل سلف کے یہاں اور اہل شوافے کے یہاں، یہی طریقہ ہے مردوں کا، ٹھیک ہے۔ جو عورتوں کا طریقہ احناف کے یہاں، وہی طریقہ مردوں کا ہے ان کے یہاں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں جی؟ دائیں پیر تو نہیں بچھاتے سے؟ نہیں بایاں پیر بچھاتے ہیں، ہے نا، اور دائیں پیر کو مطلب جو بیٹھتے ہیں تو بائیں پیر کے اوپر نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ سرین کے اوپر بیٹھتے ہیں جی، ٹھیک ہے، سرین پہ بیٹھتے ہیں، ہاں سرین پر بیٹھتے ہیں نا، اور جو دایاں پیر ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ کھڑا رکھتا ہے۔ کھڑا رکھتے ہیں، ہے نا، انگلی کھڑی رکھتے ہیں اس کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو وہ انگلی کھڑی رکھتے ہیں۔ لیکن احناف کے یہاں جو عورتوں کا طریقہ ہے اس میں انگلی کھڑا نہیں رکھنا ہے بلکہ بس نکال دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو گرا کر کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بیٹھنے میں احناف جو ہے وہ سرین پہ نہیں بیٹھتے ہیں، وہ پاؤں پر ہی بیٹھتے ہیں اپنے، ہے نا، اور دائیں پاؤں کی انگلی کو کھڑا رکھتے ہیں۔ خیر، پھر تشہد پڑھے۔ تشہد کیا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تشہد ہے، یہ تشہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہی تشہد پڑھے گا، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد ولا یزید علی ھذا فی القاعدۃ الاولی، پہلے قاعدے میں اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا۔ اب یہیں پہ آ جائیں، یہیں پہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فرض کو ادا کرنے میں لیٹ ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے نا۔ اب دیکھیں یہاں پہ قاعدہ اولی میں بیٹھا تھا، اس نے اتحیات پڑھ لیا، اتحیات پڑھنے کے بعد وہ بھول گیا کہ اس کو کھڑا ہونا ہے، وہ درود شریف پڑھنے لگا، درود شریف پورا پڑھ لیا اس نے، پھر اس کو یاد آیا کہ بھائی صاحب ابھی تو 2 ہی رکعت ہوئی تھی، ابھی تو ہمیں پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا بھی ہونا ہے، پھر وہ کھڑا ہوا، تو بتائیں وہ سجدہ سہو کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی کرے گا۔ کرے گا، ہے نا۔ کیوں کرے گا؟ کیونکہ کھڑا ہونا فرض تھا، قیام فرض تھا، اس نے اس فرض میں تاخیر کر دی، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ چلیں، وَيَقَعُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَحْدَهَا، پھر کہہ رہے ہیں کہ جو آخر کی 2 رکعت ہوگی اس میں صرف فاتحۃ الکتاب پڑھے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس میں سورہ نہیں ملائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں، یہ فرض سر نماز کی آخری بات ہو رہی ہے جی۔ سر آخری کی 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا؟ ہاں، فرض نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر، ہے نا۔ نفل، سنت، واجب کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں سورہ بھی ملائے گا، لیکن فرض نماز کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورہ نہیں ملے گا اس کے ساتھ۔ اگر سورہ ملاتا ہے تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، سر سمجھ ہم رہے نے ہیں؟ ایسی بات سنا ہے کہ فرض نماز میں آخری 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا احناف کے ہاں وہ سنت ہے آخر کی 2 رکعت میں، ٹھیک ہے، پہلی 2 رکعت میں پڑھنا واجب ہے، آخر کی 2 رکعت میں پڑھنا سنت ہے، تو اس احناف کے ہاں اگر کوئی نہیں پڑھتا آخر کی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سر شوافی مقدار کے ہاں کیا ہوگی؟ جی، تو مقدار کیا ہوگی سر کھڑے ہونے کی پھر؟ سورہ فاتحہ کے برابر، جتنی دیر میں آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں اتنی دیر کھڑے رہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹھیک ہے۔ شوافی کے ہاں اور سلف کے ہاں، اہل سلف کے ہاں یعنی اہل حدیث کے ہاں، ان کے ہاں 2 رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، فرض ہے نا، وہ پڑھیں گے، لیکن سورہ ملانا ان کے یہاں بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی نہیں ہے، سورہ نہیں ملائیں گے۔ اگر کسی نے ملا لیا سورہ رکوع سے پہلے تو پھر اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَجَلَسَ فِي الْأَخِيرَةِ تو كَمَا سر جَلَسَ فِي، جی تو صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھنا ہے 4 رکعت میں؟ نہیں، آخر کی 2 رکعت میں، لاسٹ کی 2 ہاں، رکعت میں، ہاں۔ اور سر جو سجدہ میں 2 رکعت کے بعد جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں اس میں صرف اتحیات پڑھیں گے یا صرف درود شریف پڑھیں گے؟ نہیں، صرف اتحیات پڑھیں گے، اگر درود شریف پڑھ لیا اس نے تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، اس وہ تو کو، سر نہ بوجھ کر، سر وہ تو سر نہ بوجھنے کے بعد آپ کہیں کہ ہاں نہ بھول گیا ہے تو ہاں، اتحیات کا ساتھ درود شریف پڑھ لے، اگر سر جان بوجھ کر اتحیات پڑھے اور درود شریف پڑھے تو؟ اگر اس کو پتا ہے کہ ہم 2 ہی رکعت پڑھا ہے پھر بھی وہ جان بوجھ کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ فرض میں جان بوجھ کر کے وہ تاخیر کر رہا ہے، ایک رکن کو ادا کرنے میں وہ جان بوجھ کر ہاں، کے تاخیر کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، نماز دہرانی ہوگی اس کو، تو صرف ایسے ہی پڑھنا ہے؟ جی صرف کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف اتحیات ہی پڑھنا ہے؟ صرف اتحیات پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اگر 4 صرف رکعت کی اتحیات نماز ہی ہے تو، پڑھنا ہے؟ ہاں ہاں صرف اتحیات جی پڑھنا ہے، سر۔ ہاں اتحیات پڑھے گا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان ہاں، محمد رسول اللہ، پھر کھڑا ہو جائے گا، ہے نا، اشہدو ان محمد عبدہ الرسول، کھڑا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیں، وجلس فی الاخیرۃ کما جلس فی الاولی، قعدہ اخیرہ میں یعنی آخری رکعت میں جو قعدہ کرنا اس میں بھی اتنی ویسے ہی بیٹھے گا جیسے قعدہ اولی میں بیٹھا تھا، پھر تشہد پڑھے گا اور پھر درود شریف بھی پڑھے گا، صلی اللہ علی النبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا کہہ رہے ہیں شکیب صاحب؟ کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی سر غلطی سے ہو گیا ہے سر، سوری۔ اچھا ٹھیک ہے، تو قعدہ اخیرہ میں وہ بیٹھے گا تو اتحیات کے بعد کیا کہیں گے، درود شریف بھی پڑھے گا اور پھر دعائے معصورہ بھی پڑھے گا جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اچھا، اس میں کیا ہے کہ اتحیات پڑھنا یعنی تشہد پڑھنا یہ واجب ہے اخیر میں، ہے نا، جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا، لیکن درود شریف پڑھنا، دعائے معصورہ پڑھنا، یہ دونوں چیزیں سنت ہیں، واجب نہیں ہے، کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے نا، واجب نہیں ہے، لیکن تشہد پڑھنا واجب ہے، اس فرق کو یاد رکھیے۔ 1 منٹ رکیے گا، ڈسچارج ہو رہا ہے میرا لیپ ٹاپ۔
دعائے معصورہ پڑھنا ودعا بما شاء ما یشبہ الفاظ القرآن بقیت المعصورہ، جو چیزیں قرآن کے الفاظ سے مشابہ ہوں وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے اور دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ آواز نہیں آ رہی ہے سر۔ اب آ رہی ہے؟ جی سر ابھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ درود شریف کے بعد وہ چاہے تو قرآن کی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اس طرح کی دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے اور دعائیں معصورہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ دعائیں معصورہ کس کو کہتے ہیں بتائیں جلدی سے؟ ادعیۃ المعصورہ، ادعیۃ المعصورہ کسے کہتے ہیں؟ معصورہ جو حدیث سے ثابت ہے۔ ہاں معناہ المنقولہ ہے نا، المنقولہ، ٹھیک ہے، من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، جو منقول ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول نے جو دعائیں پڑھی ہوں ان کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں، ہر دعا کو دعائیں معصورہ نہیں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں تو دعائیں معصورہ پڑھے گا۔ ولا يدعو بما يشبه کلام الناس، لیکن وہ ایسی دعا نہیں کرے گا جو لوگوں کی باتوں کی طرح ہو، ہے نا، ٹھیک ہے، لوگوں کی باتوں کی طرح اگر ہو تو نہیں کہے، جیسے وہ کہنے لگے یا اللہ فلانا آدمی ہم کو بڑا پریشان کرتا ہے، اس کو تباہ کر دیجئے، برباد کر دیجئے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی دعا نہیں بولے گا وہ، ہے نا، ورنہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ ثم یسلم عن یمینہ، پھر وہ اپنے دائیں طرف سلام پھیرے گا، فیقول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعن یساری مثل ذالک، اور پھر اپنی بائیں طرف سلام پھیرے گا، جیسے یہاں کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قال ولا یدعو بما یشبہ کلام الناس، جیسے وہ کہنے لگے اللہم زوجنی فلانا، اے اللہ فلانا سے ہماری شادی کرا دیجئے، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، ہے نا، تو اس طرح کی باتیں جو ہے، ٹھیک ہے، وہ نہ کرے، صرف دو چیزیں اس میں پڑھے، کیا چیزیں؟ یا تو قرآن کی دعائیں پڑھے یا دعائیں معصورہ پڑھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اپنی طرف سے کوئی دعا نہ کرے اس میں۔ سر نماز کے بعد دعا کرنا بھی ہے، دعا نہیں کرنے سے نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، نماز کے بعد کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جو بتا رہے ہیں یہ اتحیات پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھی، پھر درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں نا، دعائے معصورہ، ٹھیک ہے، جو آپ پڑھتے ہیں نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیرتے ہیں، تو سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں عام طور پہ، تو وہ سنت ہے، وہ فرض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اس کے بعد سلام پھیر دے دائیں بائیں، اور جب سلام پھیرے گا تو کیا کرے گا؟ ینوی بالتسلیمۃ الاولی من عن یمینہ من الرجال والنساء والحفظۃ، جب وہ پہلا سلام پھیرے گا تو کس طرف پھیرے گا پہلا سلام؟ دائیں طرف، دائیں طرف، رائٹ سائڈ میں، تو رائٹ سائڈ میں اس کے جو بھی مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا فرشتے ہوں، حفظتن کے معنی کیا ہے یہاں پہ؟ الملائکہ، ٹھیک ہے، جو فرشتے ہوں ان سب کی نیت کرے گا۔ اسی طرح جب وہ بائیں طرف سلام پھیرے گا، ہے نا، وَكَذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ، جب دوسری طرف سلام پھیرے گا تو دوسری طرف بھی جو مرد عورت فرشتے ہیں ان سب کے اوپر سلامتی بھیجنے کی نیت کرے گا، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ نَوَاهُ فِيهِمْ، اسی طرح اگر امام بھی اس کے دائیں طرف ہے تو امام کی بھی نیت کر لے گا، اگر امام بائیں طرف ہے تو بائیں طرف امام کی نیت کر لے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِحِذَائِهِ، اگر وہ بالکل اس کے بغل میں کھڑا ہوا امام تو نواہ فی الاولی عند ابی یوسف، تو ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے ہی سلام میں امام کی بھی نیت کر لے گا، اور یہ ساری جو نیت ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، یہ سب چیزیں مستحبات سے ریلیٹڈ ہیں، سمجھ گئے؟ فرض جو ہے وہ صرف 6 چیزیں ہیں جو آپ نے پڑھی تھی، اور واجب جو ہے وہ 9 چیزیں ہیں جو آپ کو ہم نے بتائی تھی، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب سنت ہیں یا مستحب ہیں، سمجھ گئے؟ جی۔ وعند محمد رحمہ اللہ وہ روایت نواہ فیہما، ٹھیک ہے، اب یہ محمد اور امام حنیفہ کی ایک روایت ہے کہ دونوں میں، یعنی دونوں سلام پھیرنے میں امام کی نیت کرے گا، وہ دونوں طرف سلام پھیرنے میں۔ ثم اصابت لفظتی السلام واجبۃ عندنا ولیست بفرض، اب ایک بات آ گئی کہ لفظ سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بول کر کے ہی سلام پھیرنا یہ ہمارے یہاں واجب ہے، فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، واجب ہے، یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں یہ فرض ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ بولنا یہ فرض ہے ان کے یہاں، کیونکہ ان کی دلیل کیا ہے؟ یہ حدیث ہے تحریمھا التکبیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ نماز کے اندر ساری چیزوں کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر ہے. تکبیر کے ذریعہ ساری حلال چیز حرام ہو جاتی ہے. وتحلیلها التسلیم، اور اس کو حلال کرنے والی چیز کیا ہے؟ التسلیم، سلام کرنا. تو جس طرح تکبیر فرض ہے اسی طرح تسلیم بھی فرض ہے. یہ امام شافعی کے ہاں، اہل سلف کے ہاں، اہل حدیث کے ہاں بھی یہی ہے. لیکن احناف کے ہاں واجب ہے سلام پھیر، السلام علیکم بولنا واجب ہے، فرض نہیں ہے. اور دلیل کیا ہے؟ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ دلیل ہے ان کی. ٹھیک ہے نا؟ چلیں، بس یہ باتیں تھیں. صفت الصلاۃ یہاں پہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اب فصل فی القراءہ بچا ہے تھوڑا سا، یہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہماری نماز کی بحث ختم ہو جائے گی. جی تو یہ بتائیں، یہ تو بہت ایزی تھا. ساری چیزیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی. جی سر جی الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ میں